अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज़। अयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी खावर घुमन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं और बात करने जा रहे हैं हम जस्टिस अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस के हवाले से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला नहीं कर सकती। ऑलरेडी वीडियो की सेहत का मामला FIA के पास है 3 माह से, उस पर अभी तक कोई वाज़ेह राय सामने नहीं आई। दूसरी जानिब जो केस है, मामला है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ज़ेर समाअत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अपनी तरफ से निपटा दिया, तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। हमने ये जानना है कि इससे मरीम नवाज़ को या मुस्लिम लीग नून को क्या मिला, क्योंकि मरीम नवाज़ के बकौल ये आखिरी हद थी जिस पर वो जा सकती थी और वो नवाज़ शरीफ साहब को मुर्सी नहीं बनने देंगी, ये उनका कहना था। लेकिन जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिए हैं कि जज साहब के किरदार से सारे जजेस, ईमानदार जजेस के सर शर्म से झुके हैं, जज साहब मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इससे एहतसाबी अमल या जो फैसले उन्होंने किए वो भी हिट हुए। वो तो देखिए ना, हम तो जाएंगे जो एविडेंस है सामने कि वो जो सेंटेंस है जो जिसकी वजह से वो अंदर हैं वो तो बरकरार है, उनकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी वो ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, उनके पास आया उनका, जिसने वो करना है ऐसे वो कर ले। लेकिन बात ये है कि जैसे आपने भी कहा कि मरियम नवाज़ ने तो ये कहा था कि आखिरी हद तक मैं जाऊंगी और वो और ये है वो आखिरी हद। और ऐसी चीज़ जब हाथ में आए तो गुमान गुजरता है कि पता नहीं हम तरफ का वो जो पत्ता होता है पत्ता है और उससे सब चीज़ हिल जाएगी। और हमारा वो जाहिर है कि ये जब मीडिया होता है तो उस दिन ऐसी पता चलता है कि पहाड़ जो है समुंदर की तरफ जाने लगे हैं और समुंदर पहाड़ों की सतह तक ऊपर जाने लगा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अरशद मलिक साहब को एडमॉनिशमेंट हुई है, एक किस्म की वार्निंग हुई है कि हाँ जी अपना जाएं, पर अभी तक वो बरकरार है, वो जज के जज हैं, वहाँ से हटा दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट के पास है, पता नहीं प्रमोशन उनकी होती है नहीं होती, सेशन जज बनते हैं नहीं बनते, लेकिन अभी तक वो बरकरार तो बिल्कुल वो बरकरार है। बात यह है कि जो जिस कर्ब से थैंक यू, वो मेरी वैसे भी दरखास्त है आप वो प्रोनाउंसिएशन ठीक कर दिया करें। नून लीग जिससे गुजर रही है उसमें कोई अफाका नहीं आ रहा। यहाँ पे हमें सलमान गनी साहब अक्सर याद कराते हैं कि इतनी बड़ी अपोजिशन है, कौमी असम्बली में इतना है, पंजाब से बिल्कुल है, भरे हुए हैं उनके मेंबरान। यहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में 10-10, 12-12 लोग की अपोजिशन रही है। अयूब खान के ज़माने में, भुट्टो साहब के ज़माने में वो इतनी मौसर थी। डॉक्टर साहब मेरी तायद करेंगे कि जब अयूब खान की बिल्कुल हैंडफुल थी और वो भी वेस्ट पाकिस्तान से 2 लोग थे, आरिफ इफ्तिखार यहाँ के बागबानपुरा के और हसन शेख, सही है, और बाकी सारे बंगाली थे। लेकिन उस कौमी असम्बली में ऐसा उनका मौसर किरदार था। भुट्टो साहब के दौर में 10-12 लोग थे, शेरबाज मज़ारी, महमूद अली कसूरी, वली खान, बिजिंजो, इस किस्म के लोग, पर उनकी एक आवाज़ थी और पूरे मुल्क में गूंजती थी। ये जो है, अब आप फिर मेरी तस्दीक कर देंगे कि वो भैंसों का रेवड़ होता है या भेड़ों का रेवड़ होता है। एक रेवड़ जो है वहाँ कौमी असम्बली में है, एक रेवड़ यहाँ पंजाब असम्बली में है। इन्होंने तो ये इनके पास अक्सरियत थी, PTI से इनके मेंबरान ज़्यादा थे, तो बिल्कुल वो क्या एक वो जो इनके वो जो लीडर है, इनकलाबी लीडर, किसी पे ये करप्शन का इल्ज़ाम है, किसी पे वो करप्शन का इल्ज़ाम है। ये जो जज साहब की वीडियो है किसने बनाई, वो पता नहीं कौन, मियाँ तारिक साहब हैं, सर वो तो अरेस्टेड, किसके हाथ आई, कोई नासिर भट्ट साहब हैं। नासिर भट्ट साहब कहाँ हैं, वो मफरूर हैं। चौधरी शुगर मिल में पैसे कहाँ से आए पता नहीं है, कुछ नहीं पाया कोई कुछ ठीक है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की तो मजीद वीडियो सामने आएंगी। दीवार से तकरीबन लग नहीं चुकी सलमान साहब? देखें आयशा, एक तो बात चूँकि अभी अपोजिशन के हवाले से कही है तो अयाज साहब का मैसेज उन्होंने सुन लिया है, चूँकि जिस तरह की अपोजिशन अयाज साहब चाहते हैं अभी तक वो उस तरह की अपोजिशन कर नहीं रहे। दूसरा जहाँ तक कि इस केस का सवाल है तो आपको याद होगा कि 6 जुलाई को ये वीडियो आई थी और 7 जुलाई को प्रेस रिलीज़ आई थी। तो मैंने 2 बातें कही थी कि एक तो हर कीमत पे अदलिया इसका नोटिस लेगी, और दूसरा मैंने कहा कि प्रेस रिलीज में उन्होंने जो अपने रवाबत का जिक्र किया है नासिर भट्ट से और ये सारा एतराफ़ किया, तो यही इनके खिलाफ चार्जशीट बनेगी और वो चार्जशीट बन गई। एक बात तो इस सारे में से वाज़ेह होकर सामने आ गई कि वो कंप्रोमाइज़ थे
جی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ خود چیف جسٹس صاحب کو کہنا پڑا کہ ان کی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ اور جو ججز ہیں ان کے سر شرم سے جھک گئے ہیں. تو اب بات یہ کہ کمپرومائز تھے اور ان کی جو رپیوٹ ہے اب انہیں واپس سے لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے. ایک ایسا کنٹروورشل جج اور اس کا اس نے ایک فیصلہ کیا ہے, ایک فیصلے میں انہوں نے بری کر دیا ہے, ایک فیصلے میں انہوں نے سزا سنا دی ہے. یہ اب پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سارا لوڈ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ڈال دیا ہے. اس کا فیصلہ ہونا ہے. اب جو بات آپ نے کہی کہ جی ویڈیوز مزید دیکھیں, یہ پہلی دفعہ ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جس میں آپ نے کوئی لائن ڈرا کرنی ہے. درست 5 کویسچن اٹھائے نا کہ جی ویڈیو درست ہے نہیں ہے, اس کی تحقیقات ہونی ہے, کسی بھی پلیٹ فارم پہ ثابت کرنا پڑے گا. تو یہ ویڈیوز یقیناً جس طرح کی معلومات بطور جرنلسٹ میں نے لی ہیں, ویڈیوز یقیناً اور بھی ہوں گی. اور جہاں سے ہمیں اپنا ایک معاشرے کا ایک علمیہ ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے. بعض ایک جج, اچھا یہ جب انہوں نے روابط کیے تو یہ کیس کے بعد روابط کیے ہیں, اور اس سے پہلے انہوں نے کون کون سے فیصلے کیے ہیں. یہ جج صاحب بابر اوان صاحب کو انہوں نے بری کیا ہے. اسی کیس کے اندر راجہ پرویز اشرف صاحب کو انہوں نے بھی چارج شیٹ کیا ہوا ہے. آصف زرداری صاحب کا کیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے درست کیا. اس معاملے میں تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب یہ سارا کچھ کرے گا, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ فیصلہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایف آئی اے کیوں کارروائی آگے نہیں بڑھا سکے ابھی تک؟ اس پر حکومت نے کیوں دامن اپنا چھڑا لیا؟ حکومت کا کردار انیشیلی ہمیں دکھائی دیا, بعد میں حکومت پہلے دن تو توپیں انہوں نے فٹ کی تھی, لیکن وہ جو کیبنٹ میٹنگ میں خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ ہی اس کا نوٹس لے, تو پھر انہوں نے روک دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ معاملہ پہنچنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کس طرح کا جج اس کے فیصلے پہ آپ پاکستان کی لیڈرشپ کو اندر بند رہیں. ٹھیک ہے, فیصلے نتیجے پہ پہنچ سکیں گے اس کے؟ دیکھیں اس میں کافی مشکل کام ہوگا, کیونکہ پہلی تو اس قسم کے کیسز میں ایک ایشو بن جاتا ہے ویڈیو کی جینوننس کا, کس حد تک وہ جینون ہے. ایک بات تو دو باتیں تو بڑی واضح ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جج صاحب کا اپنا کنڈکٹ جو ہے اس پہ کافی نیگیٹو ریفلیکشن آتی ہے جس قسم کے ویڈیو ہیں, اور وہ اس کا ایک اثر ان کے کیریئر پہ ہوگا. آپ نے بھی دیکھی ہے کوئی جو کچھ چیزیں آئی ہیں تو اس میں نے دیکھا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ان کے کیریئر پہ تو ڈیفینیٹلی نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا جہاں تک میری اپنی اسیسمنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر ہائی کورٹ دیکھے گا کہ وہ اس کے اس تعلقات کی بنیاد پر کیا کوئی فیصلوں پہ اثر ہوا ہے. یعنی جو تو ہائی کورٹ اس کو, جو اسلام آباد والا ہائی کورٹ ہے وہ اس کو ریویو کرے گا, دیکھے گا کہ کیا فیصلہ ہوگا. لیکن نون لیگ پر ہوگا نہیں, اس میں صرف یہ دیکھنا ہوگا نا کہ جو ججمنٹ انہوں نے دیا ہے, ایک میں چھوڑ دیا ایک میں سزا دے دی, تو کیا وہ بیسڈ آن فیکٹس ہے یا کوئی اس ویڈیو میں جو باتیں ہیں تعلقات ہیں ان کا کوئی امپیکٹ ہے. یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا. لیکن اس میں جو سب سے جو اہم بات وہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی ہمارا وہی ایک پرابلم ہے کہ لیگل ایشوز کو, جوڈیشل ایشوز کو ہم نان لیگل طریقے سے, نان جوڈیشل طریقے سے کسی طریقے سے سائڈ ٹریک کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ویڈیو ریلیز کیا گیا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نان جوڈیشل کو جوڈیشل آپ جواب نہیں دے سکتے, لیگل ایشوز کا لیگل آپ جواب نہیں دے سکتے, لہٰذا آپ راستے ڈھونڈتے ہیں ایسے جس کے طریقے سے آپ ایشوز کو الجھا سکیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ معاملات اس سے الجھیں گے اور الجھ گئے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اگر تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ اس کا ان ججمنٹس پہ کوئی اثر ہے, پھر تو کوئی چینج ہو سکتا ہے, ادروائز وہ ججمنٹ اسی طرح قائم رہیں گے. تو اس لیے میرے نزدیک کوئی ایسی سگنیفیکنٹ چینج کی نیئر فیوچر میں ہمیں امید نظر نہیں آتی. باقی رہا ٹی وی بحثوں کے لیے, اخبارات میں آرٹیکل لکھنے کے لیے کافی مسالہ ہے, اس میں ہمیں مل جاتا ہے, لیکن اس قسم کی چیزیں اصل لیگل ایشوز کو چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے کلیئر لائن دے دی, انڈیکیٹ کر دیا. اچھا, لیکن خبر یہ آپ کہتے تھے کہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں مسلم لیگ نون کو, لا اس بارے میں موجود ہے, قانون شہادت موجود ہے. ابھی آگے جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا جائے گا, کیس کی صحت پر دوبارہ سے ایک بحث شروع ہوگی, وہاں اگر ویڈیو پریزنٹ نون لیگ کرتی ہے, نون لیگ لے کر جائے گی آپ کو لگتا ہے اس معاملے کو آگے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ سبھی پیچھے ہٹ چکے ہیں. اچھا, آج کی ججمنٹ کافی لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اس میں جو 5 سوالات اٹھائے گئے تھے
کہ ایک تو وہی ویڈیو کی حیثیت کیا ہے, اس کی جینونس کیا ہے, اگر اصل ہے تو یہ کون سے فورم پہ پیش کی جا سکتی ہے, اگر فورم پہ پیش کی جا سکتی ہے تو اس کا اثر کتنا ہوگا اس ججمنٹ کے اوپر جو آلریڈی آ چکی ہوئی ہے, یا اسپیشلی جب وہ ایک جو ظاہر بات ہے جعلی ہے یا اصلی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جج کا کنڈکٹ ہے, اس کے حوالے سے تو پانچوں جو سوالات ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے. اسی ججمنٹ میں اگر عائشہ آپ کی نظر سے گزرا ہے, یہ ججمنٹ گزری ہے, تو اس میں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ایکٹ 2007 کو کوٹ کیا گیا ہے, اور اس کا 2 صفحات پہ مشتمل یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جب آڈیو یا ویڈیو ٹیپ ریکارڈ ہوتی ہے تو اس کو کن حالات کے تحت جو آپ کورٹ تک پہنچنے تک کون سے وہ عوامل ہیں, کون سے سٹیپس ہیں جہاں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے, اس کی ریکارڈنگ کہاں پہ ہوئی, ریکارڈنگ کس جگہ پہ کی گئی, ماحول کیا تھا, ریکارڈنگ کرنے والے کون تھے, ایڈیٹنگ کہاں کی, اور جو ایڈیٹنگ جس نے ریکارڈنگ کی اس کو بھی وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے, اور اس کمرے کے اندر جو لوگ اور بھی موجود تھے ان کو بھی پیش ہونا پڑتا ہے. تو قانونی طور پر ان کے جو اپنے وکلاء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ اس کو ایز این ایویڈنس پیش کیا جاتا, اسی لیے انہوں نے نہیں کیا ایک پٹیشن کی شکل میں, تو یہ خود پھنستے تھے. لہٰذا جو اس پہ جو میرے حال میں اچھا کھیلا مریم صاحبہ نے وہ یہی تھا کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس کر دی. اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ نے تمام کے تمام جو اس پروسیس ہے اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے, جس کی وجہ سے عدالتیں جو ہے عظمیٰ کو اس پہ ایکشن لینا پڑا. آج ججمنٹ آ گئی. ایونچولی ابھی جو ہے ڈائریکشن ہے میرے جو اس ججمنٹ کے اندر کہ اسلام آباد کورٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ری اپریزل بھی کر سکتے ہیں ایویڈنس کا, آپ اس کے پورے کیس کو باہر بھی پھینک سکتے ہیں, دوبارہ شروع کر سکتے ہیں, ری ٹرائل ہو سکتا ہے, ریمانڈ ہو سکتا ہے. لہٰذا تمام جو ہیں اختیارات اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے دیے گئے. اب آگے جو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون, مریم صاحبہ یا ان کے وکلاء اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں. جو ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ میرے خیال میں یہ آپشن نہیں لینے جا رہے کہ یہ جو کیس ہے, یہ جو اسپیشلی ویڈیو ٹیپ ہے, اس کو ایز این ایویڈنس پیش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا جسٹس بندیال صاحب نے وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ وہ جنہوں نے یہ ٹیپ دکھائی تھی وہ تو اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں, تو اس ٹیپ کا ہم کیا کریں. جہاں تک ایف آئی اے کا تعلق ہے, پاکستان کے اندر اس کیس اس جو ججمنٹ ہے اس کے اندر کو کافی زیادہ کیس لا بھی پریزنٹ کیے گئے ہیں, آدھی درجن کے قریب مثالیں کہ کب یہ آڈیو ویڈیو کا ریکارڈ جو ہے اس طرح کی جو ویڈیو ٹیپس پیش کی جاتی رہی ہیں. اب ظاہر ہے مریم صاحبہ کو کسی ضرور بتانا چاہیے کہ عدالت کے سامنے بڑکے مارنے سے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. ریلیف ایک ہی شکل میں ملے گا, آپ کو عدالت کے اندر جانا پڑے گا, کمرہ عدالت کے اندر آپ کو جج کے سامنے اپنے حق کے اندر آپ کو ایویڈنس پیش کرنا پڑے گا. جس طرح ابھی ریسنٹلی ان کے خلاف چودھری شوگر ملز کا جو کیس چل رہا ہے, اس پہ جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ اتنے کروڑوں شیئرز آپ کے اکاؤنٹ میں آئے, ٹرانسفر ہوا تو کس نے کیا, انہوں نے کہا جی میرے دادا جان نے. انہوں نے کہا جی یہ ٹرانسفر 2008 کی ہے, دادا جان کی وفات آپ کی 2004 میں ہو چکی ہوئی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے, میں فیملی سے جو ہے واپس جا کے رابطہ کر کے اس پہ فردر اپنا کوئی بیانیہ دوں گی. اور باقی جو بات کی اس پہ خبر یہ ہے ایاز صاحب نے کہ جو ریوڑ ہے, تو وہ جو ریوڑ ہے ایاز صاحب وہ ایک کسی نئے چرواہے کے انتظار میں ہے. ہماری اطلاع کے مطابق وہ چرواہا اس کی تیاری ہو رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں اندر دیکھیے گا کہ یہ جو ریوڑ ہے اس کو ایک سمت ملے گی, اور اس سمت میں وہ چلتا چلتا پیچھے اب نئی منزل کی طرف وہ رواں دواں ہوگا. وہ جب خبر آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ تھوڑا ڈی کوڈ اس کو اگر کریں تو بتا دیں جہاں پر تیاری ہو رہی ہے. ہاں نام بتا دیں, ہاں تھوڑا ڈی کوڈ ذرا خبر آسانی کے لیے کر دیں. ریوڑ کہاں سے آئے گا, چرواہا کہاں بن رہا ہے, تھوڑا آسان ہو جائے ہمارے. چرواہے کی تیاری کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کا جو ریوڑ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے ایاز صاحب نے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک نیا چرواہا جو ہے پرووائڈ کیا جا رہا ہے. مائنس شریف فیملی, اب نیا اس طرح ویسے ہوتا نہیں ہے. نہیں, شہباز شریف صاحب میرے خیال میں, شہباز شریف صاحب میرے خیال میں ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ جو ریئل لیڈر ہے وہ لیڈر. میں آپ کو دیکھیں سلمان صاحب, میں حقائق آپ کو خبر دے رہا ہوں, میں کوئی اپنی خواہش سر میرے پاس 10 خبریں ہوتی ہیں نہیں کر رہا, میں تو لیکن ہمیں کمپیوٹر چیک بھی کرنا ہوتا ہے. ہم تو ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے یہی کہیں کہ پروسیس چل رہا ہے, اس میں سے کسی کو مسلط کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. سلمان صاحب دیکھیں, جب آپ نہیں, میں کہہ رہا آپ کی پارٹی نہیں کہہ رہا, پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جب وہاں پہ بنی گالا میں جا کے ملے تھے تو میں نے خبر دی تھی. آپ چرواہا بتا رہے ہیں تو آپ بتا دینا کہ کس فیکٹری میں تیار ہو رہا ہے. بڑا آسان سا سوال ہے, کہاں ٹریننگ ہو رہی ہے اس کی. نہیں وہ پوچھنا تو چاہیے ذرا تیار ہو جانے دیں, پھر اس چرواہے کا نام بھی آپ کو بتائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, تعلق کہاں سے ہے, یہ آپ کے آس پاس سے ہے کہیں, اتنا اشارہ دے دیں.
تو 20 سوال کریں. وہ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہیں آس پاس سے ہے, انہی کا نون لیگ کا اپنا ہے. چلے وہ سمجھ گئے, پھر ہم تھوڑا تھوڑا اس تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہواؤں کا رخ ویسے تو پہلے بلوچستان سے ڈٹرمن کیا جاتا تھا, لیکن اب اسلام آباد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہوائیں کس رخ پر ہیں. خاور آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا چیز سونگھی تھی جس سے انہیں سمجھ آئی کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. بہرحال ناظرین, اس میں ایک نتیجہ جو نکلتا ہے کہ جو پوائنٹ سکورنگ مسلم لیگ نون یا ٹارگٹ جو حاصل کرنا چاہ رہی تھی اس ویڈیو اسکینڈل سے ویڈیو کے سامنے لا کر, ابھی تک وہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکی, اور معاملہ ایک بار پھر عدالت کے ہی سامنے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے. اب ہم بھی پروگرام میں آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی کچھ مایوسی کی, جنہوں نے انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ مودی صاحب کسی طرح مذاکرات کی میز پر آ جائیں, اچھے اقدامات کی, اچھی باتیں کی, لیکن اچھے جسٹس جواب میں نہیں ملے. نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے, نو پوائنٹ ان ٹاکنگ ٹو دیم مینز انڈیا. مذاکرات کا بخار اتر گیا. بالکل ٹھیک بات ہے, سچویشن ڈرامیٹکلی چینج ہو گئی ہے. وہ جو پہلے صورتحال تھی, وہ جو جس میں خوش فہمی کا تھوڑا سا گنجائش تھی کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, وزیر اعظم تو یہاں تک کہہ گئے تھے کہ اگر انتخابات میں بی جے پی جیتتی ہے تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کشمیر کے لیے کچھ کرنے کے لیے. اور ان کا یہ جو بیک گراؤنڈ تھا, جیسے روس کے ساتھ کولڈ وار میں جب دیتونت ہوا تھا تو رچرڈ نکسن جو بالکل دائیں بازو کا اور اینٹی کمیونسٹ سمجھا جاتا تھا, اس نے جا کے وہ کیا تھا کہ جو دائیں بازو کا ہو اس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, اس کی وہ جو سختی ہے, اسٹرائیڈنسی ہے, کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, اور اس پہ کوئی تنقید جو ہے بائیں سے نہیں ہو سکتی کہ یہ سافٹ ہے کمیونزم پہ ایسے. تو اس تناظر میں انہوں نے وہ کہا تھا. لیکن بہت سارے لوگوں نے تب بھی کہا تھا کہ خان صاحب تھوڑی زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہیں, ایسی بات ہے کوئی نہیں. اب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے ان کی اور یہ ہٹلر جیسی پالیسیز ہیں, یہ تو واضح ہونا چاہیے تھا کہ نریندر مودی, بی جے پی اور اس سے زیادہ آر ایس ایس راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ جو ہے, اس کا بالکل سوچ جو ہے, اس کا جو فلسفہ ہے, بالکل آپ یوں سمجھیے کہ ہندوستانی کانٹیکسٹ میں آپ وہ ہٹلر کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کر کے آپ کریں تو اس کا نام آر ایس ایس ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ خوش فہمی ہونی نہیں چاہیے تھی. لیکن اب یہ ایک بات ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے یہ جو فاشسٹ والی چیز جو ہے, فاشسٹ اینگل جو ہے, اسے اجاگر کرنے کی ورلڈ سٹیج پہ جو کوشش کر رہے ہیں اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ان کی کرٹیسزم ہے یہ ریزونیٹ کر رہی ہے, مطلب اس کا وہ ایک ایکو آ رہا ہے. اور آپ نے فورن پریس میں دیکھا ہوگا, ایسی تنقید ہندوستان کی کبھی پہلے ماضی قریب میں نہیں آئی جتنی کہ اب ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے, جہاں وہ کر رہے ہیں اور جو ان کی اپروچ ہے. اور یہ بھی ایک کریڈٹ دینی پڑے گی کہ جو صحیح سوچ رکھنے والے انڈینز ہیں, اروندھتی رائے کو تو آپ رہنے دیجئے, امرتیہ سین ہیں, باقی جو ہیں ہمارے کولیگ ہیں جرنلسٹ کرن تھاپر جیسے, ان جیسا جو ہے جو تنقید ہے جو انڈیا اپنی گورنمنٹ اور نریندر مودی پہ ہوئی ہے, میرے خیال اتنی جاندار تنقید کہیں اور سے نہیں. ٹھیک ہے, آئینہ دکھانا اتنا آسان نہیں ہے جابر حاکم کو, جو وہاں موجود جو شخصیات ہیں جن کے نام ایاز صاحب نے لیے, اس کے علاوہ بھی وہاں کی عوام بھی ایسی ہے جو کہ اس حکومتی رویے کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے ہیں, جو ریزونیٹ کر رہی ہے پاکستان کی آواز انٹرنیشنلی, اس کا پاکستان کو ان دی لانگ رن فائدہ بھی ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں, واپس بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. پاکستانی وزیراعظم, پاکستانی وزیر خارجہ بہت ایکٹیو ہیں. ابھی جرمن چانسلر سے وزیراعظم عمران خان نے آج بات کی اور جو کشمیر میں جاری ہے صفاقی کارروائیاں, اس سے ان کو آگاہ کیا اور ان کو اعتماد میں لیا. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا بھرپور پروپیگنڈا کر رہا ہے, اتنا پراثر کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی خبر اتنی اچھالی گئی کہ گلف نیوز نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. معلوم نہیں کہ وہ اس پر معذرت کرتے یا نہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. پاکستان کو نکات کے حوالے سے 150 نکات کے حوالے سے ایک نئی لسٹ دی گئی ہے عمل درآمد کے لیے. یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اچھا, عمران خان صاحب فاشسٹ سے تشبیہ دے رہے ہیں, ہٹلر کے فلسفے سے تشبیہ دے رہے ہیں مودی صاحب کے. دنیا اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے اتنی ہی زیادہ سیریسنس
کے ساتھ؟ عائشہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر صاحب مایوس ہوئے ہیں، دراصل یہ حقیقت پسندانہ طرز عمل تھا. جب آپ بات کرتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو اپیل کرتی ہے کہ انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے اس میں دنیا پہ اثرات ہو گئے ہیں. وہ جو ٹرمپ صاحب پہلے نہیں تھے بول رہے، اب آہستہ آہستہ انہوں نے بھی کھسکنا شروع کیا ہے. اور خاص طور پہ جو انسانی حقوق کے ادارے اور تنظیمیں ہیں نا، ان میں آپ دیکھیں کہ وہ اب کہہ رہے ہیں، وہ اپنی رپورٹس میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کشمیریوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے اور وہاں پر باقاعدہ ایک ماشاء اللہ کی صورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے، وزیر خارجہ نے درست بات کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے. وزیر دفاع ہمارے دکھائی نہیں دے رہے. وزیر دفاع صاحب میٹر ہی نہیں کرتے پاکستان کے اندر، لیکن بات یہ کہ آپ کی لیڈرشپ کی بات دیکھیں، جب آپ سفارتی مہم میں آپ نے اگریسو اسٹائل، اور مودی صاحب اور آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں، ان پہ ایک بوکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ اچھا طاری ہے. وزیر دفاع بہت ایکٹیو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہاں میٹر نہیں کرتے، یہاں وہ پر ضروری ہے. تو مجھے آپ بتا دیں کہاں پر آپ نے لاسٹ ٹائم کب دیکھا تھا انہیں؟ کسی ٹی وی چینل پہ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں ایسا ہے نہیں ہے، لیکن وہاں آپ دیکھ لیں، اس راج بحث ناتھ پہ کو دیکھ ہمیں لیں، نہیں امت پڑھنا شاہ کو چاہیے. دیکھ لیں. ایک سنجیدہ آپ نے کویسچن کیا ہے. بات یہ کہ اس وقت جو پاکستان نے اسٹریٹجی اختیار کی ہے یہ اگریسو اسٹریٹجی ہے. اس میں عمران خان صاحب نے ان کا اصل چہرہ دنیا پہ ایکسپوز کیا ہے. کیا مودی صاحب اور ان کی پارٹی ان کے مینیفیسٹو میں شامل نہیں ہے کہ یہ تقسیم ہی غلط تھی اور یہ لکیر جو مٹ جانی چاہیے؟ جب 1947 سے لے کے آج تک وہ آپ کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جہاں تک انہوں نے اچھی توقعات باندھی تھی، میں سمجھتا ہوں انہیں اسی وقت دیکھ لینا چاہیے تھا کہ وہ تو اپنی پوری کمپین پاکستان کے خلاف کر رہے تھے. انہوں نے تو کہا تھا کہ جی ہم آزاد کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کریں گے ہم پاکستان، اور پلوامہ والا یہ جو بالا کوٹ کے بعد داغ انہیں لگ چکا تھا، وہ اس امبیرسمنٹ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اس وقت بھی وہ جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں نا، دیکھیں جھنجھلاہٹ اور بکھلاہٹ ان پہ طاری ہے. پاکستان کے اندر ایک یکسوئی ہے اور سنجیدگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی بیرونی محاذ پہ اسٹریٹجی کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. یہ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب مظاہرے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ خود بھارت کے اندر سے ہو رہے ہیں. بھارت کا دانشور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھارت کی ریاست کو امبیرسمنٹ سے دوچار کیا ہے، آپ نے وہاں پر اقلیتوں پہ زمین تنگ کی ہے. یہ اصل چارج شیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی جو پرائم منسٹر ڈیفینسو نہیں ہوئے. پرائم منسٹر کے اس طرز عمل کے اثرات دنیا پہ نظر آ رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے بھی فاصلہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس سب سے زیادہ اس وقت جو جگ انسائی ہو رہی ہے، جو پسپائی ہو رہی ہے، فاصلہ کرنا شروع کر دیا انڈیا سے. نہیں دیکھیں، میں نے جو ایشوز کے حوالے سے اس سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا ہے 6 اگست کو 5 اگست کو، تو انہوں نے جو آپ نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی، چینی مندوب نے آ کے بات کی تھی، امریکہ خاموش رہا تھا. اور اس کے بعد جب پریشر بڑھنا شروع ہوا، بین الاقوامی میڈیا، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایشو کو باقاعدہ انسانی طور پہ لیا ہے، انسانیت کا مسئلہ سمجھا ہے. یہ سارا پریشر بھی بین الاقوامی فورسز پہ آیا ہے، اور وہ بھی اب آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی لیڈرشپ پسپائی کے راستے پہ ہے اور پاکستان اپنا درست موقع پیش کر رہا ہے. مودی جی سے جب بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ G7 کے اجلاس کے موقع پر، آپ کو لگتا ہے وہ اثر انداز ہو سکیں گے ان پر کسی طرح؟ نہیں، اس میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس میں جب وہ ایک پرسنل لیول پہ وہ گفتگو ہوگی، اس میں ظاہر ہے ان کا ایمفسس جو پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، ان کا ایمفسس بنیادی طور پر یہی ہوگا کہ ٹینشن کو نیچے لایا جائے، ڈی ایسکلیٹ جو ہے وہ سچویشن کو کیا جائے. اور وہ یہ بھی انسسٹ کریں گے ان کے ساتھ کہ ہیومن رائٹ سچویشن کو امپروو کیا جائے. تیسری بات کہ ڈائیلاگ کی کوشش کریں پاکستان کے ساتھ. دیکھیے دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یورپی ری ایکشن کیوں بدل رہا ہے. جی دیکھیے جو پرائم منسٹر نے یہ ریفرنس دیا نا ہٹلر کا، فیشزم کا، اس سے یورپینز کو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوئی، کیونکہ یہ یورپین ہسٹری کی وہ بات کر رہے ہیں سارا کا سارا. اور وہاں بھی اگر آپ یورپین ہسٹری میں بھی اگر آپ پڑھیں، ہٹلر کے رائز کو اگر آپ سٹڈی کریں نا، تو 1933 میں وہ الیکٹ ہو کے چانسلر بنا تھا. اس کے بعد انہیں ہر چیز پلٹ دی اٹھا کے. اور یہی چیز آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے الیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں پلٹتی ہیں، اور وہ ٹارگٹ ان کے ساتھی یا ان کی پارٹی جو ہے ٹارگٹ کر رہی ہے مائنورٹیز کو، ریلیجس مائنورٹیز کو، اسپیسیفک کمیونٹیز کو ٹارگٹ کر. یہی بٹر ایکسپیرینس یورپ کا ہوا ہے، اور یورپ جو ہے بہت کانشیس ہے اس بات کا کہ یہ جو مائنورٹی رائٹس ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ورنہ وہ ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے جو یورپ کے اندر ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ریفرنسز سے بات سمجھانے میں آسانی ہوئی ہے. دوسری جو بات سمجھنے والی ہے
کہ جو ہیومن رائٹ گروپس ہیں یورپ کے، یونائٹڈ نیشن سے تعلق رکھتے ہیں یا دوسرے ہیں یا امریکہ کے ہیں یا امریکہ کا میڈیا ہے، ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کشمیر کے اندر کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ یہ ایشو کو ریز کرنا ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان اس پر ڈائیلاگ نہیں کر سکتا۔ جو عمران خان کے متعلق کہا ہے نا کہ جی وہ انہوں نے ڈائیلاگ کی بات نہیں کی، اس کا جواب اسی انٹرویو میں موجود ہے۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے گفتگو کرنے کی، لیکن وہ کوشش ساری کی ساری کوشش جو ہے مودی نے فرسٹریٹ کی ہیں، لہٰذا اس سٹیج پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، اس سٹیج پہ ہو بھی نہیں سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ مودی ایک ڈومیسٹک ایشو کے طور پہ اس کشمیر کو ٹریٹ کر رہا ہے، جبکہ یہ ایک اب انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کو اب امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ اس نے یہ ریئلائز نہیں کیا تھا، اور یہ مسئلہ ہے جب آپ زیادہ آئیڈیولوجیکل ہو جاتے ہیں، جب آپ ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ ریلیجن اورینٹڈ جو ہے الٹرا نیشنلزم کو پروموٹ کرتے ہیں، تو بہت سی جو انٹرنیشنل پولیٹکس کی ڈائمنشنز ہیں ان کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہندوستان کی اب امبیرسمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا جو تازہ ٹویٹ آیا ہے خاور سامنے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا نے افغانستان سے دہشت گردوں کے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں داخل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، کیا ٹریپ اس وقت بھارت بنا رہا ہے جس میں وہ پھنسانے کی کوشش پاکستان کو کر سکتا ہے؟ بار بار فالس فلیگ کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، پچھلے ہفتے 10 دن میں 3 جو بیک گراؤنڈ بریفنگز صحافیوں کے لیے ارینج کی گئی، ایک پرائم منسٹر کے ساتھ تھی، کوئی 1 گھنٹہ 40 منٹ چلی، میں اس میں موجود تھا۔ اس کے بعد ہمارے فارن منسٹر صاحب، وہ تو ماشاءاللہ 3 گھنٹے بولے، انہوں نے مختلف جو ہے جو جزیات کے اوپر بات کی کہ فارن آفس کس طرح کام کر رہا ہے۔ ظاہر بات میں بڑے چینل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو وہاں پہ بھی مجھے بلایا گیا۔ اسی طرح GHQ کے اندر بھی جو ہماری افواج کی تیاری ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کرنے کے لیے صحافیوں کو بلایا گیا، میں وہاں پہ تھا۔ اب جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو عمران خان نے ہمیں یہ بتایا، آپ نے نیو یارک ٹائم کی سٹوری کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ میں نے 1 سے زیادہ دفعہ مودی کو ریچ آؤٹ کیا، مودی کو ٹیلی فون کال کی، مودی سے بات کی اور مودی سے کہا کہ لیٹس ٹاک، اس ملک اس ریجن کو پیس چاہیے، ٹیبل پہ بیٹھیں، جو بھی ایشوز ہیں ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ وہ بقول عمران خان صاحب کے کہ وہ ہاف ہارٹڈلی اچھا کریں گے، ابھی آپ کچھ اور کریں، آپ کے ملک کے اندر مسئلے مسائل ہیں، دہشت گردی، دس اینڈ دیٹ، لیکن عمران خان نے کہا میں بالکل اوپن ہوں، آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تمام جو ایشوز ہیں بٹوین دا 2 کنٹریز۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کیا کر رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے، ہر جو انٹرنیشنل کیپٹل ہے، جو بڑا صدر ہے، کوئی بڑا وزیر اعظم ہے کسی ملک کا، جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں ان کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے۔ اور عمران خان کو یہ آپ کہہ لیں کہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ فون اٹھاتا ہے، ظاہر بات ہے ساری زندگی وہاں پہ رہا ہے، فارنرز کو جانتے بھی ہیں، لینگویج کا بھی اتنا بڑا بیریئر نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی، جس طرح یاس صاحب نے کہا کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہندو سپریمسٹ کی بات ہو رہی ہے، جو ہے جینوسائڈ کی بات ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات عائشہ دیکھیں دنیا کے اندر ویسٹرن ورلڈ اور خاص طور پر نارتھ امریکہ کے اندر شاید لوگوں کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ کشمیر ہے کہاں پہ، لیکن جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ 70-80 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بالکل کمیونیکیشن نہیں ہے، ان کا جو ہے تمام جو راستے جو چینلز ہیں کہ کمیونیکیشن بند ہیں، کھانا پینا ان کو نہیں مل رہا، تو لوگ پھر سوچتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ سو کال جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ کرنے کیا جا رہی ہے۔ تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس ہے، چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے بیانیوں کو وہاں پہ جو مدد مل رہی ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، جو فالس فلیگ والا ایشو آپ نے سوال کیا، اسی نیو یارک ٹائم کی سٹوری کے اندر جو عمران خان نے بات کی اور دنیا کو بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا 2 نارمل کنٹریز نہیں ہیں، نیوکلیر آرم کنٹری ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی چیزیں مس مینج ہوتی ہیں تو جو نیوکلیر کانفلگریشن ہے اس کی طرف جایا جا سکتا ہے، لہٰذا دنیا کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس لیے یاد ہوگا کہ ریسنٹ جو بات کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، آپ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو، اٹ از ناٹ اونلی دا ایشو آف ٹیریٹری، ریلیجن کا ایشو ہے، اور ریلیجن کا ایشو بہت کمپلیکیٹڈ ہے، وہ ایک دوسرے پہ فائرنگ کر رہے ہیں، اور فائرنگ بھی عام ہتھیاروں سے نہیں کر رہے، ہارٹرز سے کر رہے ہیں، مطلب بھاری توپ خانہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے ٹرمپ کو بھی، جس طرف سلمان غنی صاحب نے اشارہ کیا، ٹرمپ کو بھی اس چیز کا احساس ہے
کہ چیزیں کافی کمپلیکیٹڈ ہیں. اب دنیا بات کر رہی ہے, لمبی اننگز ہے, اوور نائٹ ایشو حل نہیں ہوگا, لیکن ہم ایک ٹھیک ڈائریکشن پکڑے ہوئے ہیں. میرے خیال میں اسی ڈائریکشن کو پکڑ کے ہمیں بڑی ریزیلینس کے ساتھ جو ہے دنیا کو بتاتے رہنا چاہیے. باقی ظاہر بات ہے دنیا دیکھ رہی ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ کشمیریوں کی جو ہے ان کی سختیوں کے اندر کمی آئے گی. کہ آؤٹ آف دا وے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کشمیر کے لیے ثالثی کی بات کی تھی اور وہ ہیڈ لائن بن گئی تھی. اب وہ مودی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, نریندر مودی صاحب سے, تو دیکھتے یہ ہیں کہ کوئی نئی ہیڈ لائن ہماری خبروں کی زینت بنتی ہے یا نہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اپوزیشن کے کردار کی بات کریں گے. بلاول خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دے رہے ہیں, کیوں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن کا مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں کیا کردار رہا. جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ کشمیر کاز کو کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں, کہاں تک لے جا رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں, کتنا. اور اس کے علاوہ جس خدشے کا اظہار عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کیا, جو انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے, افغانستان کو اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایاز صاحب. دیکھیے, ایک تو ہے کہ اپوزیشن کے بہت سارے جو بیانات ہوتے ہیں بڑے ارریسپانسبل ہوتے ہیں. یہ ناکام ہو گیا, یہ ہو گیا, سودا بازی کر لی. میرے خیال اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا ایک یہ ہے کہ جب ہم کشمیر ڈسکس کرتے ہیں, خاص طور پہ ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں, ہم اکھاڑا بھی خود بناتے ہیں, پہلوان بھی ہم خود ہوتے ہیں, اور فیصلہ بھی ہم خود کر دیتے ہیں کہ ایسے ایسے ہیں. انڈیا نے جو وہاں پہ کیا ہے, انہوں نے وہاں کے فیکٹس آن دا گراؤنڈ کو تبدیل کر دیا ہے. اب اس کو کرٹیسزم ہو رہی ہے, وہ بڑی نیچرل چیز ہے. جب ہندوستان اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو دنیا نے تشویش کا اظہار نہیں کیا تھا, کرٹیسائز نہیں کیا تھا. پاکستان پہ زور نہیں تھا کہ آپ نہ کریں, لیکن ہم نے کر دیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ فیکٹس جو تھے وہ حقیقتیں بن گئی ہیں اور دنیا نے تسلیم کر لیا ہے. ہم نیوکلیر پارے ہمیں ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. کسی نے اس وجہ سے کوئی ہمارے سے وہ تعلقات نہیں توڑے. اسرائیل نے وہاں پہ اپنے فیکٹس آن دا گراؤنڈ پیلسٹینینز کو اپنے گھروں سے ڈسپوزیس کر دیا ہے. وہ بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنا کشمیر کا ہے, لیکن ویسٹرن کنٹریز جو ہیں, خاص کر کے امریکہ, اس کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں. امریکہ نے تو وہاں پہ ایسٹ جیروسلم میں اپنا کیپٹل ٹرانسفر کر دیا, جو پہلے ناقابل تصور سمجھا جاتا تھا. تو یہ کرٹیسزم ہے, لیکن سچویشن کیا چینج ہو رہی ہے, چینج ہو جائے گی, یہ بہت مشکل چیز ہے. یہ لانگ ٹرم ایک چیز ہے, لیکن وہاں پہ انہوں نے تبدیلی کر دی, اور یہ شروعات ہے. جیسے اسرائیل نے پیلسٹائن میں کیا ہے, انڈینز بھی وہی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پاکستان ہے نا, یہاں اس کیس میں پاکستان کا ڈیفرنس ہے. مقدمے کا مدعی پاکستان ہے, وہاں کوئی نہیں. مقدمے کا نہیں ہے. ہم جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ وہاں پہ اگر انہوں نے 35A تبدیل کر دیا ہے کہ آپ وہاں پہ زمینیں خرید سکتے ہیں, ہندو سرمایہ دار وہاں پہ جا سکتے ہیں, وہاں وہ جو جنت نظیر جو وادی ہے اس میں وہ اگر وہ کر سکتے ہیں, ہم کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں. ہمارے پہلے جو آپشنز ہوا کرتے تھے وہ اور تھے, لیکن وزیر اعظم جو آج کل دنیا چینج ہو گئی ہے, اس لیے کہتے ہیں وار آپشن نہیں ہے. ہم پہلے یہ نہیں کہتے تھے. ہم پہلے جو تھا کہ ہم زور بازو سے کریں گے, یہ ہے وہ کریں گے. تو ایسی چیز جو ہے یہ لانگ ٹرم چیز ہے. لیکن یہ جو ہم اپنے ہاتھ سے وہ سخت الفاظ کر دیتے ہیں کہ یہ شکست ہو رہی ہے, ایسے ہے, ایسے نہیں ہے. بڑے سارے مغربی ممالک یہ کہہ رہے ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ انٹرنیشنلی جا کے اس ڈسپیوٹ کو سالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ڈسپیوٹ ہے فار انڈیا اینڈ پاکستان ٹو ٹاک. ٹھیک ہے, لیکن وہ افغانستان والا جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیوں یہ بھارت کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغانستان اور افغانستان کی صورتحال بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے انڈیا کا. انڈیا کی بھی وہاں پر 50 ارب کی انویسٹمنٹ تھی. انڈیا نے کوئی افغانستان میں امن کے لیے کبھی کوشش نہیں کی. وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا کا اور NDS کا ایک نیکسس موجود تھا اور سارے شواہد موجود ہیں. اس صورتحال میں انہوں نے یہ بیان کیوں دیا؟ دیکھیں, بات یہ کہ افغانستان کے اندر امن عمل جو چل رہا ہے
اس میں پاکستان کا ایک رول ہے، اور پاکستان کسی کے ساتھ فریق نہیں بنا، اس نے تمام فری کینٹ سے رابطے کیے، اور پاکستان تو 4 اگست تک تو یہی صورتحال تھی نا کہ جی ہم سمجھ رہے تھے کہ جی ایک فیصلہ کن مرحلے پہ ہیں اور افغانستان کے اندر امن عمل کامیاب ہوگا تو پاکستان کے اندر بھی استحکام ہوئے گا۔ یہ ساری صورتحال 5 اگست کو تبدیل ہو گئی۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے جی وہاں سے آ رہے ہیں دہشت گرد، ایک تو اندر کا خوف ہے، انہیں پتہ ہے کہ جو کارروائی انہوں نے کی ہے، جیسے ابھی ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کا مسئلہ 35 ہے یا 370، بات یہ کہ دنیا کو بھی تو آج ایک بات اپیل کر رہی ہے نا کہ ان کا مسئلہ ہوگا، ہم نے تو کبھی ان کو تبدیل نہیں تھا کہ وہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور متنازع علاقہ بھی کس نے، بھائی آپ کی لیڈرشپ گئی تھی UN کے اندر، انہوں نے مانا تھا کہ جی یہاں پر استصواب رائے ہوگا، اور استصواب رائے کی صورت میں کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اب چونکہ وہ ایک جنجلاہٹ سے 2-4 ہیں، اب وہ بات کیوں کر رہے ہیں جی افغانستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ افغان امن عمل آگے پڑھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکی لیڈرشپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، چونکہ سب سے زیادہ انٹرسٹ ان کا ہے، ٹرمپ صاحب کا الیکشن آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کی تھی۔ 18 سال سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ طاقت اور قوت کا استعمال اور ہم وہاں تسلط قائم کر لیں گے، ابھی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ پاکستان کا موقف افغانستان کے حوالے سے بھی تسلیم کیا گیا، پاکستان تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ جی سیاسی عمل اور سیاسی ڈائیلاگ ایک فیصلہ کن مرحلے پہ ہیں، اور اس پہ ہندوستان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں، تو اس کا نوٹس تو خود امریکنز کو لینا چاہیے، امریکی پریزیڈنٹ کو لینا چاہیے کہ یہ اب ایک نیا محاذ کھولنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ سارا عمل ڈیمیج ہو جائے۔ اچھا، میڈیا بھی موٹیویٹڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی خبریں پھیلا کے، پروپیگنڈا کر کے کوئی نئی ڈائریکشن دینا؟ دیکھیں اس قسم کی جب ٹینس سچویشن ہوتی ہے تو میڈیا ایک حد تک نیشنل کاز میں ایک تھوڑی سی سمپتھی بھی شو کرتا ہے۔ ہر ملک کا میڈیا تھوڑا بہت جو ہے نا گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو، آفیشیل پوائنٹ آف ویو کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ جہاں تک آپ کشمیر افغانستان والی بات ہے کہ لوگ کشمیر میں جا رہے ہیں، دیکھیں ہندوستان ایک تیر سے 2 شکار کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اصل مسئلہ جو سٹیٹس جو چینج کیا ہے اس پہ جو کنٹروورسی ہے، اس کے بجائے وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کا تھریٹ ایسکیلیٹ ہو رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں تو بنیادی طور پر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے تھرو آ رہے ہیں، آسمان سے تو نہیں آ سکتے نا، لینڈ روٹ ہی استعمال ہوتا ہے، لینڈ روٹ تو پاکستان سے ہی جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ وہی پرانی جو ان کی اسٹریٹجی ہے انڈیا کی کہ پاکستان کو بلیم کیا جائے، یہ ایشو وہ ایشو نہ رہے، ہیومن رائٹس کا ایشو نہ رہے، یہ وہاں پہ جو سختیاں کی گئی ہیں وہ توجہ نہ ہو، بلکہ توجہ یہ ہو کہ جس طرح افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے اسی طرح وہ ڈی اسٹیبلائز کشمیر کو کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ ایویڈنس موجود ہے کہ داعش کے بھی لوگ موجود ہیں اور القاعدہ کے لوگ بھی موجود ہیں، اور لہٰذا ہندوستان میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہندوستان پاکستان پہ بلیم کرتا ہے، تو یہ سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے، یا پاکستان کا آفیشیل لیول پہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نان آفیشیل لیول پہ یہ کہنا ضروری ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر آپ لوگوں کو ایلینیٹ کریں گے، وہاں مسلم پاپولیشن کو ایلینیٹ کریں گے، تو وہ پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں اس قسم کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی سے۔ جب آپ ایکسکلوڈ کرتے ہیں کسی کو سوشل اور پولیٹیکل پروسیس سے، جب کسی کی زندگی آپ دوبر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ناراض ہو کر اس قسم کی تنظیموں کی طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا ہندوستان کو اگر ٹیررزم کا کوئی خطرہ ہے تو اس کو اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان پہ الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی لیکن انڈیا کے پاس ابھی اسٹریٹجی خبر کیا ہے ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ کیونکہ نان کنونشنل، غیر روایتی طور پر عمران خان صاحب کے کانٹیکٹ کے بارے میں آپ نے بھی بات کی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اگریسو پالیسی لے کر چل رہے ہیں، لیکن کاؤنٹر نیریٹو بھی انڈیا کے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے؟ بالکل ہے، 2-3 جو ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں عائشہ، نمبر 1 جو آپ کا اوریجنل سوال تھا نا کہ اپوزیشن کی طرف سے تنقید، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا، چاہے کوئی فوجی حکمران ہو یا سویلین حکمران ہو، اس نے اپنی استطاعت کے مطابق خلوص نیت کے ساتھ کوشش نہ کی ہو کشمیریوں کی ہیلپ کرنے میں، تمام نے کی۔ تو لہٰذا یاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ فلانے نے بیچ دیا تو فلانے نے سودا کر دیا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس حوالے سے میرے خیال میں بلاول بھٹو کو سوچنا چاہیے۔ دوسری بات ہم کر رہے ہیں، دیکھیں P5 کی جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی تھی، P5
P5 کیا ہے؟ سیکیورٹی کونسل ہے. سیکیورٹی کونسل ہم کس لیے گئے؟ سیکیورٹی کونسل میں یہ مسئلہ تو نہیں تھا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کا مسئلہ ہے. سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک ریزولوشن وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اس کے مطابق ہمارا ایک سٹینڈ ہے, انڈیا کا ایک سٹینڈ ہے کہ جی یہ ایک ایشو ہے, متنازع ایشو ہے, اس کا حل کرنا ہے. حل ہم نے آپس میں بیٹھ کے کرنا ہے, تیسری پارٹی نے بیٹھ کے آگے کرنا ہے, یا UN کے اس کے اوپر پلیٹ فارم پہ کرنا ہے, یہ تو جب چیزیں آگے چلیں گی. چوتھی بات, بالکل آپ نے صحیح کہا عائشہ کہ ہم ہرگز پیلسٹائن نہیں ہیں, نہ ہی ہمارے کسی حکمران نے یاسر عرفات مرحوم کی طرح اپنا پستول رابن اس کو دے دیا تھا ان کے پرائم منسٹر کو اوسلو ایکارڈ کے تحت, نہ ہی ارد گرد کے لوگوں نے, ارد گرد کے ممالک نے اسرائیل کو مانا. یہاں پہ ہم ایک سٹینڈ لیے ہوئے اور اس کے بالکل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اب بات آ گئی نیریٹو کی. ہمیں ہرگز اپنے سر کے تاج میں جو ہے نا وہ ایک نہیں لگانا چاہیے ایک کہ جی ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر کی. ہم یہ جنگ نہیں لڑ رہے, یہ جنگ کشمیری لڑ رہے ہیں اور کشمیری ہی اس جنگ کو کامیاب بنائیں گے. یہ کیوں ہمیں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ جی 5 اگست کا جو ایشو وہاں پہ اقدام ہوا ہے اس کو ہم لے کے دنیا کے سامنے چلے گئے اور دنیا ہماری بات سن رہی ہے. اپنے تئیں ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ کشمیری ہیں 80-90 لاکھ جو وہاں پہ بڑی بہادری کے ساتھ, بڑی جمع مردی کے ساتھ وہ سامنے کھڑے ہیں اور انڈیا کی بات نہیں مان رہے. آج بھی خبریں آئی ہیں کہ ان کے جو 2 فارمر چیف منسٹر ہیں عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو ریچ آؤٹ کیا ہے دہلی گورنمنٹ نے کہ بات کریں, کوئی چیزیں جو سچویشن ہے اس کو ایز آؤٹ کیا جائے. کشمیری وہاں پہ کھڑے ہوئے. ایونچولی یہ جو جنگ ہے کشمیریوں نے ہی جیتنی ہے. ہاں ہمارا ایک سٹینڈ ہے, کل کلاں کو دنیا جہاں پہ آتی ہے بات کرتی ہے تو اس میں بالکل اپنا ہم سٹینڈ آ کے لے کے جائیں گے. باقی یہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ اتنی زیادہ فینسڈ ہے, وہاں سے میرے خیال میں آج کل تو ہوا کا گزرنا بھی بڑا مشکل ہے. تو انڈیا کا یہ نیریٹو کہ جی یہاں سے لوگ آ رہے ہیں, بھیا آپ کی وہاں پہ آپ نے 8-9 لاکھ فوج آپ کی بیٹھی ہوئی ہے, تو کیوں کر ممکن ہے کہ یہاں سے لوگ وہاں پہ ہوا کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخری کشمیری تک لڑیں گے, کشمیری وہاں پہ کھڑے ہوں گے, وہی گولیاں کھائیں گے. ہاں ہم اپنی وہ ڈپلومیٹک, اور ویتنامی لڑے تھے, انہیں 2 طاقتوں کی سپورٹ تھی. وہ ایک دفعہ چیئرمین ماؤ نے کہا تھا جب وہ فرینچ ڈیفیٹ تھی ڈین بین فو, وہ فرینچ امبیسڈر سے کہا تھا کہ ڈین بین فو, اور یاد ہے جو گنز تھی وہ گنرز جو تھے وہ چائنیز تھے. کورین وار میں 4.5 لاکھ چائنیز سولجرز مرے تھے, 4.5 لاکھ. وہ کہنا آسان ہے. تو ایک نہ ایک دن اگر وہ جو ہے جو کشمیری لڑتے رہیں گے, وہ تو نہتے لڑ رہے ہیں, تو ہم پہ وہ ایک آئے گی کہ ہم نے بھی کیا کرنا. یہ ایسے کوئی سمپل وہ سوال یا مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیں اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے شر سے ایک فائدہ تو ہوا, ایک خیر تو نکلی ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ دبا ہوا تھا آج اسے بین الاقوامی حیثیت بنی ہے. پروفیسر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اس حد سے نہیں دیکھتی, لیکن اب لگتا ہے کہ جو عالمی برادری ہے اس کا موقف بھی چینج ہو رہا ہے. لیکن جو باتیں ابھی آخر میں ہوئی اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں. ناظرین پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.